चलो सीखे कुरान, 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 चलो सीखे कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला फैज़ान इल्म कुरान में आप सबको मरहबा कहते हैं और हस्ब मामूल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के सिलसिले में कुरान पाक की तिलावत भी होगी। कुरान पाक की तिलावत के बाद उसके तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करने की तरफ भी बढ़ेंगे और उसके बाद अजाइबुल कुरान से एक खूबसूरत वाक़या भी सुनेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अदब कुरान के हवाले से भी बात होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब्ब करीम अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है। हदीस कुदसी बयान करने जा रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, क्या फरमाता है? जो शख्स कुरान पढ़ने में मशगूलियत की वजह से मेरा ज़िक्र ना कर सका और मुझसे दुआ ना कर सका, मैं उसे दुआ करने वालों से ज़्यादा अता करूँगा। अल्लाहु अकबर। कुरान मजीद फुरकान हमीद में मशगूलियत की वजह से अगर दीगर अज़कार में कुछ कमी आती हो, दुआ करने का वक्त ना मिलता हो, तो रब्ब करीम अज़्ज़ा वजल का फरमान हदीस कुदसी की शक्ल में मौजूद है कि दुआ भी तो आखिर करेगा तो बंदा रब से ही मांगेगा ना, और अल्लाह तबारक व ताला ही उसे अता करेगा। तो जो अल्लाह तबारक व ताला का कलाम पढ़ने में मशगूल है, रब्ब करीम अज़्ज़ा वजल उसे बिन मांगे अता कर देता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें कुरान से सच्ची महब्बत अता फरमाए। आज दूसरा पारा है और दूसरे पारे की चंद आयात इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी हम तिलावत भी सुनेंगे और फिर उसके बाद एक एक लफ्ज़ को पढ़ने की मशक करते हैं, समझते हैं। मगर इससे पहले मैं चाहूँगा कि दूसरा जो पारा है सयक़ूलु सुफ़हा से जिसकी इब्तिदा होती है, इस पारे का तारुफ बयान कर दिया जाए कि इस पारे में किन किन मज़ामीन पर आयात कुरानिया मौजूद हैं। वैसे तो 20 सफ़हात पर मुश्तमिल ये पारा है, हर मसहफ़ के एतबार से अलग अलग सफ़े बनेंगे, लेकिन सयक़ूलु सुफ़हा जब दूसरे पारे की इब्तिदा होती है, इसमें जो सबसे पहला एक मौजू और मज़मून है वो तहवील क़िबला के एतबार से है कि क़िबला जो है वो तब्दील हुआ। आज हम खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं और काबतुल्लाहिल मुशर्रफ़ा ये हमारा क़िबला है। पहले बैतुल मक़दस था, उससे पहले खाना काबा था, लेकिन कुछ अरसा बैतुल मक़दस रहा। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की उन दिनों भी ख्वाहिश ये थी कि हमारा क़िबला जो है वो खाना काबा ही होना चाहिए। दौरान नमाज आयतों का नुज़ूल हुआ और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने ज़ोहर की आधी नमाज बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके अदा की और बकिया 2 रकातें मस्जिद हराम की तरफ मुँह करके अदा की, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दौरान नमाज ही अपना क़िबला ये तब्दील फरमा लिया। कुरान की आयत का नुज़ूल हो गया। इस तरह एक मौजूद तहवील क़िबला के हवाले से थोड़ा आगे चलते हैं तो दूसरा रुकू जहाँ ख़त्म होता है और तीसरे रुकू की इब्तिदा होती है, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर ईमान वालों को खिताब है। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो सब्र से और नमाज से मदद चाहो। फिर आगे बयान होता है कि हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कभी खौफ के ज़रिए, कभी भूख से, कभी आसाइशों की कमी से, कभी औलाद में नुकसान। इस तरीके से तुम्हारी आजमाइश होगी और जो सब्र का दामन थामे रखे, रब्ब करीम अज़्ज़ा वजल की तहियत और रब्ब करीम अज़्ज़ा वजल की तरफ से रहमतों का नुज़ूल है उस शख्स पर जो सब्र करता है, और आजमाइश पर सब्र करने को रब्ब करीम अज़्ज़ा वजल पसंद फरमाता है। यानी जब आजमाइश आए तो बंदा सब्र करे, नाशुक्री ना करे, कुफरान नेमत ना करे, अपनी ज़बान से अल्लाह तबारक व तआला की शान में कोई बुरा कलमा ना निकाले। ये भी एक मौजू यहाँ मौजूद है। आगे चलते हैं तो सफ़ा मरवा का जिक्र भी है। फिर थोड़ा सा आगे जो है वो उन बातों का बयान है कि क्या क्या चीज़ें
کھانے کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہم پر حرام کی گئی ہیں، اور پھر رمضان المبارک کا بیان، اور رمضان المبارک کے بیان سے پہلے قصاص کا بیان ہے۔ وہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر خطاب ہوا ہے، اور قصاص کا بیان ہے، کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ جو کسی کا ناحق کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں کیا اس کا بدلہ ہے، اور کیا اس کی جزا ہے، اور کیا اس کی سزا ہے، اس کا تفصیلی بیان موجود ہے۔ پھر روزے کے احکام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کے تفصیلی احکام یہاں بیان ہوئے، اور انشاءاللہ عز و جل ان آیات کو آج ہم سلسلے میں شامل کریں گے، انہی آیات کی تلاوت ہوگی، انہی آیات کا ترجمہ انشاءاللہ عز و جل ہم آج سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر رب کریم عز و جل سے دعا مانگنے کے اصول کیا ہیں، کس طریقے سے دعا مانگی جائے، اس کا بیان موجود ہے۔ اعتکاف کے بارے میں قرآن کی آیت موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں تو چاند، جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کب رمضان شروع ہوا اور کب عید آئی، چاند کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، چاند کے حوالے سے سوال و جواب یہ موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں تو حج کا بیان، یہ بھی آپ کو دوسرے بارے میں ملے گا، اور پھر ایک خوبصورت دعا جو آج ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ بھی یہاں موجود ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں تو اس میں اسی پارے کے اندر اس بات کا بھی بیان موجود ہے کہ جوا اور شراب حرام کی گئی ہیں، اور پھر نکاح اور طلاق کے احکامات یہ بھی بڑے تفصیل سے یہاں بیان ہوئے، اور آخر میں ایک واقعہ ہے تابوت سکینہ کے حوالے سے، ایک وہ تابوت، ایک وہ صندوق جس کی برکت سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا تھا، اور اس تابوت کا کیا واقعہ ہے، انشاءاللہ یہ بھی آج ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ تو آج کا سلسلہ یوں بہت دلچسپ ہے کہ اس کے اندر تابوت سکینہ کا واقعہ بھی ہے، اور روزوں کے متعلق جو آیات ہیں ان کی تلاوت کرنے کا، ان کو پڑھنے کا، ان کو سمجھنے کا بھی موقع ملے گا۔ تو بالکل تیار ہو جائیے، ہم انشاءاللہ عز و جل اب تلاوت ہوگی، اور تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ جب تلاوت ہو تو خاموشی سے سنیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اب آئیے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل صحیح مخارج کے ساتھ اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں ذال ادا کرنے میں خیال رکھنا ہے۔ کتب علیکم الصیام، صیام میں صاد ہے، اور صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ کے نیچے اگر زیر بھی ہو اس کے باوجود بھی اسے پر پڑھیں گے
موٹا پڑھیں گے. کتب علیکم الصیام، صیام تھوڑی سی آواز میں گولائی ہے، آپ میرے ساتھ مل کے کہیے صیام صیام. کما کتب علی الذین من قبلکم، من قبلکم، من جو ہے یہ نون ساکن کے بعد آگے قاف آ رہا ہے، اور یہاں نون ساکن کے بعد جب حروف اخفا میں سے کوئی حرف ہو تو وہاں غنہ ہوتا ہے، یعنی ناک میں آواز جاتی ہے. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ہونٹ بالکل بند نہیں ہوتے، ہلکے سے کھلے ہوتے ہیں اور آواز جو ہے وہ ناک میں جاتی ہے. من قبلکم، من قبلکم. اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، لہذا یوں نہیں پڑھنا من قبلکم، نہیں، بلکہ حروف قلقلہ یہ ہیں کہ آواز دوبارہ لوٹتی ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال. یہاں با ہے، من قبلکم، من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. یا پر تشدید ہے، ایا، ایا، ایامم نہیں پڑھیں گے اسے جس طریقے سے آپ اردو میں پڑھتے ہیں ایاما نہیں، بلکہ ایامم. اب میم پر 2 زبر ہے، تنوین ہے اور آگے بھی میم ہے، تو میم کا میم میں ادغام ہوگا، ناک میں آواز جائے گی ایاما معدودات. پھر آگے غنہ کا قاعدہ آ رہا ہے، فمن کان منکم، نون کے بعد کاف ہے لہذا اخفا. صورتحال وہی ہے کہ ہونٹ کھلے رہیں اور ناک میں آواز. جب میں پڑھوں تو آپ بھی ساتھ مل کر پڑھیے. یقیناً میں آپ کو نہیں دیکھ رہا لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ مشق کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ پڑھنے سے تو علم حاصل ہوتا ہے، وہ 20-25% علم عمومی طور پر حاصل ہوتا ہے، دیکھنے سے 35% ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو دہرا لیا جائے، یعنی آدمی سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے اور اس کو ریپیٹ بھی کر رہا ہے، تو یہ جو فیصد ہے یہ ڈبل ہو جاتا ہے، 80-90% تک چلا جاتا ہے. تو اپنا ہی فائدہ ہے اور الحمدللہ اس سلسلے کے توسط سے آپ کو دہرانے کا موقع مل رہا ہے. تو جیسے ہی میں لفظ اینڈ کروں آپ اس کو میرے ساتھ دہرائیے. فمن کان منکم، دونوں جگہ غنہ ہے، فمن پہ بھی اور من اگلا، کیونکہ دونوں کے بعد کاف آ رہا ہے. فمن کان منکم اور منکم مریضا، منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہاں پر بھی غنہ ہے، سفر 2 زیر ہے، تنوین ہے اور اس کے بعد فا ہے، لہذا یہاں بھی غنہ ہوگا. فعدتم، یہاں 2 پیش جو تنوین ہے اس کے بعد میم آ رہا ہے اور میم مشدد ہے، لہذا یہاں بھی غنہ کریں گے. فعدتم، اور اگلا جو نون ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے وہاں غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کرتے. فعدتم من ایام، من ایام. دیکھیں من کے بعد ناک میں آواز نہیں جا رہی، یہاں اظہار ہو رہا ہے، یہاں غنہ نہیں کرنا اس لیے کہ حروف حلقی میں سے حمزہ آ چکا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، يُطِيقُونَهُ یہاں 2 حروف مستعلیہ ہیں، ایک حرف مستعلیہ کے نیچے زیر ہے، طا کے نیچے زیر، موٹا پڑھیں گے یطی، اور قاف یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے، قونہ، یطیقونہ، مل کے کہیے یطیقونہ. فدیۃ طعام مسکین، وقف کی وجہ سے یہاں پر مسکین وقف کر لیں گے. فمن تطوع خیرا، نون پر غنہ کرنا ہے، آگے حروف اخفا میں سے تا ہے اس لیے. اب یہاں عمومی طور پر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ تا اور طا جب جمع ہو جائے دونوں کا مخرج قریب قریب ہے، ایک فرق صرف موٹا اور پر کا ہے، تا طا، دونوں کے اندر صرف جو فرق ہے وہ پر ہونے کا ہے. تو یا تو
پڑھنے والا عمومی طور پر غلطی یہ کرتا ہے کہ دونوں کو تو بنا دیتا ہے، یہ بھی غلط، یا پھر دونوں کو تا بنا دیتا ہے، فمن تطوع، تو یہ بھی غلط ہو گیا، دونوں تا ہو گئی، ایک تا ہے ایک تو ہے، فمن تطوع خیرا، خا یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے، خیرا، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جب وقف کریں گے تو فہو خیر لہ، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 184 کو ہم نے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ایک ایک حرف پڑھ کے اس کا تلفظ درست کیا الحمدللہ عز و جل۔ جنہوں نے مشق کی انشاءاللہ عز و جل ان کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں انزل میں زا ہے اور نون ساکن کے بعد زا ہے، لہذا غنہ کریں، انزل۔ اب یہاں زال نہیں پڑھنا، یہاں زا پڑھنا ہے، انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ اگر یہ ہدن کے بعد للناسی نہ ہوتا تو ہم پڑھتے ہدن دو زبر کے ساتھ، لیکن یہاں لام کے ساتھ مل رہا ہے لہذا پڑھیں گے ہدی للناس، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، فلیصمہ، اور وقف کی صورت میں فلیصم، فلیصم، ہا کی آواز آئے گی، ومن کان مریضا، ومن کان مریضا، یہاں غنہ نہیں کرنا کیونکہ تنوین کے بعد اب حمزہ آ رہا ہے لہذا غنہ نہیں کریں گے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب دیکھیں یہ وہی حروف ہیں ملتے جلتے جو ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھے، تو اگر آپ قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ 2-3 پارے بھی پڑھ لیتے ہیں، یا اسی سلسلے کو جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں فیضان علم قرآن کا سلسلہ، اگر آپ اسی سلسلے کو کنٹینیو اس کی تمام قصے دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل بہت حد تک قرآن پاک آپ درست پڑھ سکیں گے اگر آپ نے اچھے طور پر مشق کی ہوگی، کیونکہ قرآن پاک کی آیات دوسری آیات سے ملتی جلتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مثلا آپ کو مریضن کہنا آ گیا جیسا کہنا چاہیے، مریض نہیں مریضن، تو اب قرآن پاک میں جہاں جہاں یہ لفظ آئے گا وہاں آپ اس کو بآسانی سہولت کے ساتھ ادا کر لیں گے۔ اسی طرح ایامن، یہ آپ کو اگر پڑھنا آ گیا تو قرآن پاک میں اب جہاں جہاں یہ آتا جائے گا آپ بآسانی پڑھ لیں گے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس سلسلے میں دلچسپی کے ساتھ شامل رہیں گے اور جو بیان کیا جا رہا ہے اس کی مشق بھی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ زندگی میں بہت کام آئے گا۔ یرید اللہ، یہاں لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے، یرید اللہ، لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے تو موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر ہے تو باریک، للہ باریک، اللہ موٹا، یرید اللہ یہاں پر بھی موٹا پڑھیں گے۔ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہ آسان حروف ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تھوڑا سا جھٹکا دیں گے، یؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔
لعلهم يرشدون صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے عجائب القرآن، قرآن مجید فرقان حمید سے ایک واقعہ جو ہم آپ کو سناتے ہیں اور اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ تو دوسرے پارے کے اختتام پر تابوت سکینہ کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے اور اس میں سیکھنے کے بے شمار مدنی پھول بھی ہیں۔ تابوت سکینہ، تابوت کا لفظ جب ذہن میں آتا ہے اور ہم سنتے ہیں تو ایک باکس جس کے اندر عمومی طور پر میت کو لٹایا جاتا ہے، لمبی سی ہوتی ہے، تابوت ہم اسے سمجھتے ہیں۔ عمومی طور پر اسی طرح کے صندوق کو تابوت کہتے ہیں۔ یہ ایک تابوت تھا جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر یہ تابوت یہ نازل ہوا، اور پھر آدم علیہ السلام سے بطور میراث جو ہے وہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس پہنچا، ان کی اولادوں کے پاس، یوں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور یوں بنی اسرائیل تک پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس تابوت کو بنی اسرائیل والے انتہائی مبارک متبرک سمجھتے تھے، اور یقیناً یہ برکتوں والا تھا۔ اس تابوت کی برکت سے بڑی بڑی مصیبتیں دور ہوتی تھیں، بڑی بڑی بلائیں دور ہوتی تھیں، بلکہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کا یقین کامل ایسا تھا، اور یقیناً اس یقین کامل کی وجہ سے ان کو بڑی کامیابی بھی ملتی تھی کہ یہ تابوت جو مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس سے گزرا، اس تابوت کو یہ جنگ میں اپنے سامنے رکھتے تھے۔ جب مقابلہ ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، تو اس جنگ میں اس تابوت کو سامنے رکھتے، اور جیسے جیسے یہ تابوت آگے بڑھتا جاتا، رب کریم عز و جل کی طرف سے انہیں نصرت، فتح، کامیابی اور کامرانی ملتی چلی جاتی، اور وہ لوگ جیت جایا کرتے تھے۔ جس جنگ میں اس تابوت کو اپنے سامنے رکھتے، اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرما دیتا۔ کیسا زبردست فائدہ اس تابوت کا۔ دوسرا ایک اور فائدہ ان کا یہ تھا، ان کے پاس اس تابوت کا دوسرا ایک اور اہم فائدہ یہ تھا کہ اس تابوت کے ذریعے فیصلے کرواتے تھے۔ جب دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے یا کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو تابوت کو درمیان میں رکھتے تھے، اور تابوت میں سے آواز آتی تھی اور اس کے ذریعے فیصلہ ہوتا تھا۔ اور تیسری چیز کہ یہ قوم اس تابوت کو وسیلہ بنا کر رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرما لیتا تھا۔ جنگ میں فتح ملتی تھی، نمبر 2 اس تابوت کے ذریعے فیصلے ہوتے تھے، اور نمبر 3 کہ اس کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی تھی اور اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا تھا۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر ایسا اس تابوت کے اندر تھا کیا کہ اس کی برکت سے دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور جنگ میں فتح مل رہی ہے اور یہ تابوت میں سے آواز بھی آ رہی ہے؟ جی ہاں پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، اس تابوت میں بظاہر تو یہ لکڑی کا تابوت تھا، مگر اس میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، اور ساتھ ہی ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی نالین جوتیاں بھی تھیں، اور ہارون علیہ السلام کا امامہ بھی اس تابوت میں تھا، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، اور توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے تھے، کچھ من و سلوہ بھی اس تابوت میں موجود تھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ یہ سامان اس تابوت میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے متعلقہ کچھ چیزیں، ہارون علیہ السلام یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات تھے آپ یوں کہہ لیجئے، اور کچھ من و سلوہ تھا جو آسمان سے نازل ہونے والا کھانا تھا، اور اس کی برکت سے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور اس کی برکت سے فتح اور کامیابی اور کامرانی مل رہی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی کے بندوں سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ متبرک ہو جاتی ہے، وہ تبرک بن جاتی ہے، اور اس کی برکت سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بہرحال پھر ہوا کیا، بنی اسرائیل نے غلطیاں شروع کی، بنی اسرائیل کے اندر گناہ جو ہے وہ عام ہوتے چلے گئے، فحش عام ہوتا چلا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک کافروں کی ایک بڑی قوم نے ان پر حملہ کیا، اور وہ قوم جو ہے ان سے وہ تابوت اٹھا کر بھی لے گئی، اور وہ چونکہ کافروں کی قوم تھی ان کو تو پتہ نہیں تھا اس تابوت کا، لہٰذا انہوں نے اٹھا کر گندگی میں ڈال دیا۔ اس تابوت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے بنی اسرائیل اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور نمبر 2 ایک زبردست قسم کی ان کو شکست بھی ہوئی
جس میں ان کی یوں سمجھے کہ عمارتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ان کی عمارتوں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، اب چونکہ ان لوگوں نے، کافروں نے اس تابوت کی بے ادبی کی، کوڑے میں ڈال دیا، اس کا وبال ان پر یہ آیا کہ وہ قوم آفت میں، مصیبتوں میں، بلاؤں میں اور وباؤں میں گرفتار ہو گئی۔ یہ حال ہو گیا کہ ان کے 5 شہر ویران ہو گئے۔ آخر کار اس قوم نے، اس کافر قوم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم سے ایک بے ادبی ہوئی ہے جس کی یہ نحوست ہے۔ انہوں نے اس تابوت کو اٹھایا، بیل گاڑی پر رکھا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوئے، جو فرشتے لے کر اس تابوت کو حضرت شمویل علیہ السلام، جو اس وقت اللہ کے نبی بنی اسرائیل میں موجود تھے، ان کے پاس یہ تابوت جو ہے وہ پہنچا اور فرشتے لے کر حاضر ہوئے۔ ادھر واقعہ کیا چل رہا تھا کہ شمویل علیہ السلام نے طالوت نامی شخص کو بادشاہ مقرر کر دیا تھا، اور قوم جو ہے وہ ایگری نہیں کر رہی تھی کہ یہ بادشاہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخر کار قوم نے یہ کہا شمویل علیہ السلام سے کہ اگر وہ کھویا ہوا تابوت آ جاتا ہے تو ہم آپ کا یہ فیصلہ مان لیں گے۔ یہ بات چل رہی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس تابوت کو لے کر حضرت شمویل علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور یوں ایک اور بار یہ بات سامنے آئی کہ اس تابوت کی کیسی برکتیں ہیں۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو سننے کے بعد بہت ساری جہتیں ہیں، درس عبرت حاصل کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بہت سارے مدنی پھول ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر تبرکات کی بے ادبی کی جائے تو وبال کیسا ہوتا ہے، مصیبت کیسی آتی ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اور خصوصاً وہ تبرکات جن کو انبیاء کرام علیہ السلام سے نسبت ہو، وہ تبرکات جو شعائر اللہ سے ہوں، ان کی بے ادبی کرنا کس قدر خطرناک ہے۔ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ جو تابوت تھا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا تھا، اس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، دعا قبول ہو جاتی تھی۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، اولیاء اپنی مزارات میں آرام فرما ہیں، یقیناً وہاں جہاں ان کے جسم اقدس موجود ہیں وہاں کس قدر رحمت و برکتوں کا نزول ہو رہا ہوگا۔ تو وہاں جا کر ان کے وسیلے سے دعا کریں گے تو کیوں قبول نہ ہوگی کہ جب شمشاد کی لکڑی کا تابوت، اس کے وسیلے سے دعا کریں تو دعا قبول ہو جائے۔ تو جس نبی علیہ السلام کی یوں سمجھیے کہ جوتیاں اس تابوت میں ہیں اور اس تابوت کے وسیلے سے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تو اگر اس اللہ کے نبی کا وسیلہ دیا جائے یا ان کے امام الانبیاء، انبیاء کے جو امام ہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیا جائے تو کیوں کر دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جس طرح کہ میں نے بتایا کہ یہ دوسرے پارے کے آخر میں یہ واقعہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 248 میں اس کا بیان ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی، اٹھا لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ رب کریم عز و جل ہم سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ قرآن پاک کا ادب کیجئے، اور ایک ہمارا آخری سیگمنٹ جو ہے ہم ادب قرآن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ جو مصحف شریف ہے، جو قرآن پاک کی کتاب ہے، یہ ہمیشہ اوپر ہونی چاہیے۔ اس کتاب کے اوپر نہ کوئی پین رکھا جائے، نہ تسبیح رکھی جائے، نہ کوئی کتاب رکھی جائے۔ جو رکھنا ہے وہ نیچے رکھیں، سب سے اوپر قرآن پاک ہو۔ الماری میں بھی رکھیں، کبرڈ میں بھی رکھیں تو سب سے اوپر رکھیں، اس کے اوپر والے شیلف میں بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا ادب نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، 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 چلو سیکھیں قرآن.